बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये जो हमारा चैप्टर जो हमने शुरू किया था ह्यूमन कंप्यूटिंग इंटरेक्शन का, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली क्या रोल होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने फिर लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था कि एक सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या होता है। और उसके अंदर जो हमने पहला स्टेप था वो था रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एक कस्टमर जो है वो डेवलपर के साथ बैठ के या डिज़ाइनर के साथ बैठ के अपनी तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस करता है। और जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज्ड हो जाती हैं तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन का होता है, ठीक है। तो आज जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, ठीक है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, कि एक डिज़ाइनर ये देखता है कि सिस्टम बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट्स एक कस्टमर ने प्रोवाइड की है इसके अकॉर्डिंग सिस्टम किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या किस तरह प्रॉपरली काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने तमाम जो हमारा प्रोडक्ट है जो कि हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसको हम स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपस में डिफरेंट मॉड्यूल्स का आपस में या डिफरेंट कंपोनेंट्स का किस तरह लिंक होगा और वहाँ पर डेटा जो है वो किस तरह मूव करेगा, ठीक है। अब आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर अगर आप इस फिगर के अंदर देखें, ठीक है, तो ये अगर आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपने डेवलप करनी है। लेट्स सपोज उसके अंदर एक जीयूआई का मॉड्यूल है, ठीक है, उसके बाद एक कंट्रोलर का मॉड्यूल है, उसके बाद एक डेटा प्रोवाइडर का, ठीक है। तो हमने अपनी इस एप्लीकेशन को ये 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब अगर जीयूआई है, ठीक है, जीयूआई से लेट्स सपोज इनपुट जो भी आप देते हैं जीयूआई को वो जाके कंट्रोलर के पास आएंगे और कंट्रोलर उसको हैंडल करेगा और हैंडल करने के बाद प्रोसेस करने के बाद डेटा प्रोवाइडर को देगा। डेटा प्रोवाइडर पीछे जाके जो भी रॉ डेटा या डेटा सोर्स है, चाहे डेटाबेस है, चाहे वेबसाइट्स है, जो भी है उसको जाके वो डेटा जो है वो पास कर देगा। तो ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, एप्लीकेशन के हमने जो है ना वो डिवीज़न कर दिया है। ये तमाम चीज़ें हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ताकि हमें अपना ओवरऑल एप्लीकेशन की एक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि वो एप्लीकेशन प्रॉपर्ली किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है डिटेल डिज़ाइन का। अब डिटेल डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हमने डिवाइड कर दिया, जीयूआई का था, अब हमने जीयूआई को डिटेल में ये देखना है कि जीयूआई के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी और वो किस तरह हम उसको इनपुट देंगे और वो हमें किस तरह आउटपुट प्रोवाइड करेंगी और उसके साथ वो पीछे कंट्रोलर के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगी, डेटा कंट्रोलर और जीयूआई के दरमियान किस तरह मूव करेगा और कंट्रोलर के अंदर लेट्स सपोज किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू वो तमाम स्क्रिप्ट रन होंगी। प्रोसेस होने के बाद फिर डेटा हैंडलर के पास डेटा किस तरह मूव करेगा, ठीक है। तो ये तमाम डिटेल जो इसकी डिस्क्रिप्शन है या तमाम डिटेल जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो हम डिटेल डिज़ाइन के अंदर स्टडी करते हैं और उसके बाद उसका एक प्रॉपरली होमवर्क करने के बाद हम आगे मूव करते हैं। अब डिटेल डिज़ाइन के अंदर हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं कि जो भी आपकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर जो भी चीज़ आपने डिज़ाइन की थी उसकी तमाम रिफाइनमेंट हमने करनी होती है। रिफाइनमेंट मीन्स कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरह काम करेंगी और वो किस किस जगह होंगी और उसको प्रोसेसिंग उसकी कैसे होगी। ये बेसिकली आर्किटेक्चर डिज़ाइन की हम ओवरऑल रिफाइनमेंट कर रहे होते हैं ताकि हमें एक एप्लीकेशन जो या प्रोडक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं उसकी हमें एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग और आसानी से समझ आ जाए ताकि हम जब उसको डेवलप करें तो हमारे लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब अगर आप इस डिटेल डिज़ाइन के लिए अगर आप इस फिगर के अंदर देखें, ठीक है, ये आपका यूज़र का लेयर है, ठीक है, मीन्स ये आपकी जीयूआई वाली लेयर्स है, ठीक है, ये ओवरऑल। और जीयूआई के बाद फिर आपकी ये नेक्स्ट जो है ये डेटा कंट्रोलर की, ठीक है। अब अगर आप देखें जीयूआई से डेटा आके यहाँ पर स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग ये रन होगी और रन होने के बाद फिर वो आगे डेटा को मूव करेगी डाटा हैंडलर को। तो ये ओवरऑल जो है वो एक डिटेल डिज़ाइनिंग है किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो होता है कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। अब कोडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कि जब आप एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर लें, एक डिज़ाइनर या डेवलपर जब एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग उसको हो जाए कि ओवरऑल एप्लीकेशन एक सर्विसेज किस तरह प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद उसकी वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन ड्रॉ कर दें,
تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوڈنگ کا. اب کوڈنگ کے اندر ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری ڈیٹیل ڈیزائننگ تھی اس کو ہم نے امپلیمنٹیشن میں کنورٹ کرنا ہے, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب یہ جو ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں یہ ہم کسی پروگرامنگ لینگویج کے تھرو ہم یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے اپنے FIPs کے اندر کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیٹیل امپلیمنٹیشن ہے تھرو پروگرامنگ لینگویج کے اندر, اس کو ہم بیسیکلی کوڈنگ کہتے ہیں. اب کوڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی یونٹ ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے. اب یونٹ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک ماڈول بنا لیا, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز آپ کی ایک اپلیکیشن کے اندر 4 ایکٹیویٹیز تھی, ٹھیک ہے, ایک ایکٹیویٹی آپ نے ڈیزائن کر دی یا ڈیولپ کر دی. اب اس جو فرسٹ ایکٹیویٹی جو آپ نے بنا لی ہے اس ایکٹیویٹی کو آپ ٹیسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, کہ وہ اس کو آپ ڈفرینٹ انپٹس دیں گے, ڈفرینٹ آؤٹ پٹس کے اوپر آپ اس کو چیک کریں گے کہ وہ پراپرلی کام کر رہا ہے کہ نہیں, وہ پراپرلی ڈیٹا نیکسٹ ایکٹیویٹی کو پاس کر رہا ہے کہ نہیں. تو یہ جو ہر ماڈیول کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یونٹ ٹیسٹنگ. ہر ایک ڈفرینٹ ماڈیول آپ کا ایک ڈفرینٹ یونٹ کہلاتا ہے, اور اس ایک ڈفرینٹ یونٹ کی یا ایک ڈفرینٹ ماڈیول کی جو آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ انپٹس کے ساتھ, اس کو ہم یونٹ ٹیسٹنگ کہتے ہیں. اب ریسنٹلی کچھ ریسرچ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر ہم جو ہے نا وہ آٹومیشن کوڈنگ بھی ہوتی ہے. آٹومیشن کوڈنگ مینس کہ آپ جسٹ سمپل جو ہے نا وہ ایک ڈیٹیل ڈیزائن پرووائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹولس کو, وہ اس کی آٹومیٹیکلی اس ڈیٹیل ڈیزائن کی کوڈنگ جو ہے وہ خود آپ کو امپلیمنٹ کر کے دے دیتی ہے. اب یہ کوڈنگ ہوتی کس طرح ہے, یہ فارمل میتھڈس کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہو, ٹھیک ہے, فارمل میتھڈس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کو آٹومیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے آپ اس کو میتھمیٹیکل ماڈلس کے اندر کنورٹ کرتے ہیں. اگر اس کی میتھمیٹیکل ماڈلنگ آپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی پرابلم کی, تو پھر اس کو آٹومیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس کے آٹومیٹیکلی اس کو آٹومیٹ کرنا پاسبل ہو جاتا ہے. تو فارمل میتھڈس کے اندر یا آٹومیٹک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں, اسٹارٹ اسٹیٹس, مڈل اسٹیٹس, اینڈ اسٹیٹس, ٹھیک ہے, اور اس کی ہر انپٹس کے اوپر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں موومنٹ کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک پرابلم کو ہم میتھمیٹیکل ماڈل میں کنورٹ کر رہے ہیں. جب وہ اس میتھمیٹیکل ماڈل کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو آٹومیٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب کوڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ کے اندر بیسیکلی کیا کرنا ہوتا ہے کہ آٹومیشن کے لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ساتھ کوڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ٹو میتھمیٹیکل ماڈلس کے تھرو جو ہے یہ پاسبل ہے, ٹھیک ہے. اس ریسنٹلی اس کے اوپر ریسرچ آ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ کس طرح ٹول اس طرح بنائے جائیں, ٹھیک ہے, جس کی آٹومیٹیکلی ٹیسٹنگ ہو جائے ڈفرینٹ انپٹس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس کی فائنلائزیشن ہو جائے. اس کے بعد کوڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ کے بعد نیکسٹ جو ہمارا اسٹیپ آتا ہے وہ ہے انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ. اب انٹیگریشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک تمام ماڈیول جو ہیں وہ ڈیولپ کر دی ہے, آپ کی 4 ایکٹیویٹیز تھی ایک اپلیکیشن کی, آپ نے چاروں کے 4 ایکٹیویٹیز جو ہے وہ علیحدہ بنا لی. اب ان چاروں ایکٹیویٹیز کو آپ نے کمبائن کرنا ہے تاکہ ایک اوور آل ایک ایپلیکیشن آپ کی ڈیولپ ہو جائے. تو یہ جو ان کی کمبینیشن ہے یا اس کو جو آپ کمبائن کریں گے اوور آل ایکٹیویٹیز کو, اس کو ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں, انٹیگریشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انٹیگریشن کرنے کے بعد آپ نے اس اوور آل ایپلیکیشن کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی آفٹر انٹیگریشن کے بعد کیا یہ اوور آل پراپرلی کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ کہتے ہیں. اب اگر آپ اس فگر کے اندر دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ایک سیپریٹ ماڈیول ہے, یہ دوسرا ایک سیپریٹ ماڈیول ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں ماڈیول جب آپس میں کمبائن ہو جائیں گے تو یہ آپ کو ایک پراپرلی ایک شیپ جو ہے اس کی لک آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح انٹیگریشن کے اندر بھی ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ ماڈیولس کو کمبائن کرتے ہیں, کمبائن کرنے کے بعد پھر اس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ پراپرلی کام کر رہے ہیں کہ یا نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ٹیسٹنگ کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسٹمر کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ کے بعد, ٹھیک ہے, کہ تاکہ کسٹمر کی بھی ساتھ اس کی ٹیسٹنگ کریں کسٹمر کے ساتھ, اور اس کو ہم دکھائیں کہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. تو ہم کسٹمر کو بھی انوالو کرتے ہیں انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ اسٹیپس کے اندر. اس کے بعد مینٹیننس کا اسٹیپ آتا ہے, ٹھیک ہے. مینٹیننس بیسیکلی کیا ہے, اگر میں آپ کو نارمل ورڈس کے اندر آپ کو بتاؤں تو بیسیکلی مینٹیننس کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے سافٹ ویئرس کے نیو ورژن آ رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے
جو بھی سافٹ ویئر ہے اس کا ایک نیو ورژن جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ کیا ہے کہ پرانے ورژنس کے اندر کچھ بگس ہوتے ہیں جو کہ وہ فکس کر لیتے ہیں یا ریموو کر لیتے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر اس کا ایک نیا ورژن جو ہے وہ لانچ کر لیتا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک نیا ورژن جو ہے لانچ کرنا, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, اس کو ہم مینٹیننس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پرانے ورژن کے اندر وہ بگس کی وہ فکسنگ کر لیتے ہیں اور ایک نیا ورژن جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو ہم بیسیکلی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, مینٹیننس کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک یوزر یا ایک کسٹمر یا ایک کلائنٹ آپ جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ اوور آل سسٹم کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, جب نمبر آف یوزرس کسی بھی چیز کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس کے فلاس کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار اس کے اندر یہ فلاس جو ہے پائے جاتے ہیں, یہ فلاس ہیں. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی یوزر نمبر آف یوزر جو ہے کسی چیز کو ٹیسٹ کریں تو تب جا کے اس کے اندر کوئی اگر بگس چیز رہتی ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ لگتی ہے. تو پھر آپ اس کو جب فکس کرتے ہیں تو فکس کرنے کے بعد آپ اس کا ایک نیا ورژن, نیا اپڈیٹڈ ورژن آپ اس کا لانچ کر دیتے ہیں. اب موسٹلی جو آپ کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ وہ آپ کی مینٹیننس کے اوپر لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ نے اس کو بھی جو ہے نا سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو اے ٹائم, کاسٹ. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو آپ نے دیکھنی ہوتی ہے اور آپ نے بگس کو بھی جو ہے فکس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مینٹیننس کے اندر. اب ایکٹیویٹیز لائف سائیکل کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہوتی ہے. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کے اندر کسٹمر اور ڈیزائنر آپس میں بیٹھ کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد آرکیٹیکچر ڈیزائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل ڈیزائننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اوور آل آپ کی ایکٹیویٹیز لائف سائیکل جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. اس کے بعد آتی ہے ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن. ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کیا ہے کہ جب آپ ایک پراپرلی پروڈکٹ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ بنانے کے بعد ہم نے کسٹمر کی سیٹسفیکیشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہم نے کسٹمر کو چیک کرانا ہوتا ہے کہ بیسیکلی کیا یہ کسٹمر کے مطابق چیز ہے یا نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں, کسٹمر ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن. اب ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ڈفرینٹ چیکس بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک چیز کو جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو ساتھ اس کو ہم چیک باکس میں ٹک کرتے ہیں. اگر وہ پراپرلی کام کر رہا ہے تو ہم ٹک کر دیتے ہیں. تو اس طرح چیک باکسز ہوتے ہیں ہمارے پاس, اور ہر چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر وہ پراپرلی کام کر رہا ہے تو اس کو ہم چیک کرتے ہیں. اس کے بعد ویریفیکیشن بیسیکلی کیا چیز ہے کہ جب بھی آپ ایک ماڈیول ڈیزائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ماڈیول کو آپ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں علیحدہ سے. ٹھیک ہے, اس کی پراپرلی میتھمیٹیکل فارمولاز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پراپرلی کام کر رہے ہیں اس کے کہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ میں آپ کو اگزامپل دوں, جس طرح آپ کا ایک اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے, تو اکاؤنٹنگ کے سسٹم کے اندر اگر آپ نے ایک فارمولا اپلائی کیا ہوا ہے جس میں جو ایک امپلائی کی پے سے جو ہے وہ اس کے ٹیکس پراپرلی ڈیڈکشن ہو اور اس کے بعد اس کی نیٹ پے پراپرلی کیلکولیٹ ہو, تو جب آپ ایک اس ماڈیول کو آپ ٹیسٹ کر رہیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ پراپرلی فارمولا کیلکولیٹ ہو کے سیلری کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر وہ پراپرلی کیلکولیٹ کر کے آپ کو دے رہا ہے تو اٹس مین ڈفرینٹ انپوٹس آپ دے کے, تو اٹس مین کہ اس کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے, وہ پراپرلی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اس کا, ٹھیک ہے, جو آپ الگوریتم کی چیکنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فارمولاز کے ساتھ, یہ بیسیکلی آپ کی ایک ویریفیکیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ویریفیکیشن کے اندر بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ڈفرینٹ انپوٹس دیتے ہیں اور ان ڈفرینٹ انپوٹس کے اکارڈنگ آپ آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں کہ وہ پراپرلی کام کر رہا ہے یا نہیں, اس الگوریتم اس کو پراپرلی رن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, اگر وہ پراپرلی رن کر رہا ہے, پراپرلی آؤٹ پٹ دے رہا ہے, تو اس مین کہ وہ ویریفائڈ ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ویلیڈیشن. اب ویلیڈیشن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ایک تو ہماری ویریفیکیشن ہو گئی کہ وہ پراپرلی آؤٹ پٹ دے رہے. کہ دوسری ہماری جو ہے وہ چیکنگ یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے. اگر یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو تب وہ ویلڈ ہے. اگر یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کی ویلیڈیشن نہیں ہے. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ لیٹ سپوز آپ کے ایک اکاؤنٹنگ کا سسٹم ہے جس کے اندر نیٹ پے کیلکولیٹ کریں. ٹھیک ہے, نیٹ پے پراپرلی کیلکولیٹ, لیکن ساتھ یوزر کی ریکوائرمنٹ یہ بھی تھی کہ وہ آپ کو امپلائی کی منتھلی لیو یا اینولی لیو بھی ساتھ کیلکولیٹ کرے, اور بونسز جو ایک امپلائی کو دینے ہیں وہ بھی ساتھ کیلکولیٹ کرے. تو یہ ایک یوزر کی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن اگر یہ والی ریکوائرمنٹ اس کے اندر مس ہو گئی ہے یا نہیں کیلکولیٹ ہو رہی,
ٹھیک ہے، باقی نیٹ پہ پراپرلی کیلکولیٹ ہوں گے. تو اٹس مین کہ یہ ویلڈ نہیں ہے. ویریفائڈ تو ہے، ویریفیکیشن تو اس کی ہے، ٹھیک ہے، آؤٹ پٹ تو وہ آپ کو دے رہا ہے، لیکن یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے. وہ والی فنکشنالٹی اس کے اندر مس ہے جو کہ ایک یوزر نے ریکوائرمنٹ کی تھی. ٹھیک ہے، یوزر نے ایک چیز بتائی تھی کہ یار یہ چیز بھی ساتھ کیلکولیٹ ہو. تو ویلیڈیشن کے اندر ہم بیسیکلی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے کسٹمر نے جو جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ساتھ. تو یہ بیسیکلی ہم ویلیڈیشن کے اندر پروو کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں ویلیڈیشن کے اندر، ٹھیک ہے، ایچ سی آئی کے مطابق اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اوور آل چیز کی ہم نے بیسیکلی ایک ایویلیویشن کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیزائنر کی، کہ بیسیکلی وہ پراپرلی ڈیزائنر نے بنایا ہوا ہے یا نہیں بنایا ہوا. اگر وہ پراپرلی ہے تو اٹس مین کہ وہ پراپرلی ویلڈ ہے، اور اگر نہیں کام کر رہا ہے تو وہ پراپرلی ویلڈ نہیں ہے. ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک ریئل ورک جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ان 7 جو آپ کے اسٹیپس ہیں جو لائف سائیکل کے، اس کے تھرو ہم پراپرلی اس کو رن کرتے ہیں اور پراپرلی اس کے تھرو ہم کام کرتے ہیں. اب ویریفیکیشن کیا ہے؟ ڈیزائننگ دا پروڈکٹ رائٹ. ٹھیک ہے، مینس کہ جو پروڈکٹ آپ نے بنائی ہے اس کا ہر ماڈیول پراپرلی آؤٹ پٹ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. اس کے بعد ویلیڈیشن کیا ہے؟ ڈیزائننگ دا رائٹ پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے بنائی ہے، جو پروڈکٹ آپ نے ڈیولپ کیا ہے، کیا وہ یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کی ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لائف سائیکل جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے بھی ڈسکس کیا. ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن سب سے پہلے ہوتی ہے، آرکیٹیکچر ڈیزائن، پھر ڈیٹیل ڈیزائن، پھر کوڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ، انٹیگریشن اینڈ آپریشن مینٹیننس. تو اٹس مین کہ آپ اگر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن آرکیٹیکچر ڈیزائن میں کوئی ایشو آتا ہے تو آپ ریکوائرمنٹ کی طرف دوبارہ موو بیک کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈیٹیل ڈیزائن میں اگر کوئی ایشو آتا ہے تو آپ آرکیٹیکچر ڈیزائن میں بھی موو کر سکتے ہیں اور ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن میں بھی موو کر سکتے ہیں. کوڈنگ کے اندر بھی اگر کوئی ایشو آتا ہے تو آپ کسی بھی پچھلے اسٹیپس کے اندر آپ موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ایز اے لینئر سیکوینس کے طور پر ان ایکٹیویٹیز کو ہم جو ہے نہیں دیکھتے واٹر فال ماڈل کے اندر. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کا کویسچن یا کوئری ہے تو آپ انشاءاللہ آن لائن سیشن کے اندر ہم ڈسکس